अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं डॉक्टर बिलाल अहमद राना और आप लोग देख रहे हैं हैंडसम माइंड टीवी चैनल। मुझे उम्मीद है मेरे तमाम व्यूअर खैर वाफियत से होंगे। और आज जो हम बात करने लगे हैं वो ये है कि हमारी सोसाइटी में वालिदैन के एक कमी की वजह से वालिदैन ने अपने बच्चों को तबाही के रास्ते पे डाल दिया। और वह एक कमी क्या है, वो ये है कि आप अपने बच्चों को हमेशा ये सिखाते हैं कि पैसा कैसे कमाना है। पढ़े लिखे लोग पढ़े लिखे स्टाइल से समझाते हैं, अनपढ़ लोग अनपढ़ स्टाइल से समझाते हैं। मतलब पढ़े लिखे लोग समझाते हैं जी आप डॉक्टर बन जाएं इतना पैसा कमा लेंगे, आप इंजीनियर बन जाएं इतना पैसा कमा लेंगे, आप प्रोफेसर, आप वकील, आप कुछ भी बन जाएं, कोई भी पढ़े लिखा ऑफिसर बन जाएं तो फिर आप इतना पैसा कमा लेंगे। जबकि जो अनपढ़ लोग हैं वो अपने स्टाइल से समझाते हैं जी कि आप फ़लाँ कारोबार कर लें, फ़लाँ बिजनेस कर लें, उसमें इतना पैसा, इतनी अर्निंग है, इतनी इनकम है। यानी कि किस्से मुख्तसर के आप तमाम लोग या हम तमाम लोग अपने आने वाली नस्लों को ये तो सिखाते हैं कि पैसा कैसे, कहाँ से और कितना कमाना है। जब हम ये चीज़ सिखाते हैं कि पैसा कहाँ से, कितना और कैसे कमाना है, तो फिर उसके बाद हमारी नस्लें पैसा कमाना सीख जाती हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन पैसा कमाना सीख जाती है, उस पैसे का लगाना नहीं सीखती, जिसकी वजह से वह पैसा कमाने के बावजूद भी बदहाल रहती है, जिसकी वजह से वो पैसा कमाने के बावजूद भी उनकी जेब में पैसा नहीं होता, जिसकी वजह से वो पैसा कमाने के बावजूद भी बहुत सारे ऐसे गलत जगह पे पैसा लगाते हैं, अयाशी पे लगाते हैं, ऐसी जगह पे जहाँ पे पैसा लगाने का तुक ही नहीं था। क्यों? क्योंकि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना सीखा था, पैसा लगाना नहीं सीखा था। तो खुदारा आप अपनी आने वाली नस्लों को ये सिखाने के बजाय कि पैसा किस तरह कमाया जाता है, अगर आप ये सिखाएं कि पैसे को लगाना कैसे है, तो आपकी नस्लें तब आबाद होंगी। और अगर पैसा कमाना सिखा रहे हैं तो पैसा तो सभी कमा लेते हैं, पैसा कमाने का मसला नहीं होता। हमारी सोसाइटी को लगता है कि पैसा कमाने का मसला होता है, गलत लगता है उन्हें, क्योंकि हमारी सोसाइटी का पूरा ट्रेंड ऐसा चल पड़ा है कि पैसे कमाने का मसला है। हालांकि पैसा कमाने का मसला नहीं होता, लेकिन ज़ात ने जब रिज़्क़ का वादा किया है तो वह रिज़्क़ दे के सुलाती है, इसमें कोई शक नहीं। और रह गई बात पैसे कमाने की, तो पैसे कमाना भी कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। आप जो मर्जी अपने औलाद से कारोबार करा दें, कोई जॉब करा दें, कोई और उसको डॉक्टर वकील कुछ भी बना दे, तो वो पैसा कमा जाती हैं। लेकिन वो पैसा कमाने के बावजूद भी ऐसे गलत जगह पे लगा जाती है जहाँ उन्हें नहीं लगाना चाहिए था, और फिर वो पैसा उसके काम आने के बजाय बल्कि उसके लिए अब बर्बादी की तरफ चला जाता है। तो खुदारा आप लोगों ने करना ये है कि इस काम को उल्ट करना, ये नहीं सिखाना कि पैसा कमाना कैसे है, बल्कि ये सिखाना है कि पैसा कहाँ लगाना है, कितना लगाना है, कैसे लगाना है, कैसे बचाना है। ये सारी की सारी बातें आप लोगों ने सिखानी है। और अगर आप लोग इन बातों को सिखा देते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप लोग वाकई ही अपनी औलाद की ट्रेनिंग में तब्दीली लेके आ रहे हैं। मसलन एक बंदे ने पैसा बहुत सारा कमा लिया, अगले दिन उसने किसी अय्याशी पे लगा दिया, तबाही चले आ गई। एक बंदे ने पैसा बहुत सारा कमा दिया, अगले दिन किसी ऐसे जगह पे लगा दिया, बज़ाहिर उसके लिए फ़ायदे की बात थी, लेकिन वो सारे नुकसान हो गए, तबाही की बात आ गई। एक बंदे ने पैसा कमा लिया, लेकिन कमाने के बाद सारा ही पैसा किसी एक प्रोजेक्ट के ऊपर लगा दिया, और उसके बाद उस प्रोजेक्ट के अंदर लॉस आ गया, और लॉस आने की वजह से वो बंदा तबाही के किनारे चला गया, बर्बादी हो गई। बिल्कुल इसी तरह से अब आप इसके उल्ट देखिए, अगर आप ये सिखाते होते कि पैसे को कहाँ लगाना है, तो फिर आप और कितना लगाना है। अब जो लोग पूरे के पूरे अपनी इन्वेस्ट को या अपनी जमा पूंजी को किसी एक प्रोजेक्ट पे लगा के फारिग हो जाते हैं, फिर हो सकता है उन्हें नुकसान हो जाए, नफ़े भी हो सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन हो सकता है कि उन्हें नुकसान हो जाए, तो फिर ऐसी सूरत हाल के अंदर वो मसाइल का शिकार रहेंगे। जब उन्हें इस चीज़ का शऊर होगा कि कहाँ लगाना है, कितना लगाना है और कितने मिकदार के अंदर लगाना है, मतलब ये है कि मेरे पास इतनी इन्वेस्ट है, तो मैं अगर किसी बिजनेस से किसी प्रोजेक्ट के अंदर मैंने लगाना भी है तो उसके 3 हिस्से बना के लगाए जाएं। एक हिस्सा बिजनेस में हो, एक हिस्सा सर्कुलेशन में हो, और एक हिस्सा बैकअप में हो।
تو اس کے بعد اگر کوئی بھی کاروباری لاس وغیرہ کے کچھ بھی آنے کے چانسز ہوتے ہیں تو جو اس کا حصہ بیک اپ پہ ہوتا ہے وہ اس کا سپورٹ کرتا ہے اور اتنے دنوں کے اندر وہ بندہ سنبھل جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح سے اگر آپ لوگ اپنے بچے کو پیسہ لگانا اور بچانا سکھا دیتے ہیں اور اس کو سکھاتے ہیں کہ بھئی آپ نے کچھ اللہ کے راستے میں نکالنا ہے، دین کے راستے میں نکالنا ہے اور کچھ اچھے کاموں پہ لگانا ہے، کچھ اولاد کے اوپر لگانا ہے، کچھ اپنے اہل و عیال کے اوپر لگانا ہے، تو پھر وہی لوگ اچھائی کی طرف یا بادی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ مثلاً کیسے؟ اب حدیث کہہ رہی ہے کہ جو اپنے سب سے بڑا جو حساب کتاب ہے وہ اپنے اہل و عیال پہ لگانے کا ہے، اور جو سب سے زیادہ برکات ہیں پیسہ لگانے کی وہ اپنے اہل و عیال پہ لگانے کی ہے۔ لیکن اس کے برعکس اگر ایک بندے نے پیسہ کمانا سیکھ لیا، اس کے بعد وہ گھر کے اندر کنجوسی کر کے اور باہر اپنے دوستوں وغیرہ میں کسی ایسی جگہ پہ سارے کے سارے پیسے کی عیاشی کرا دیتا ہے، اور اس کے بعد گھر اس کا فاقوں کے اندر رہتا ہے۔ بہت سارے گھروں کی ہسٹری اٹھا کے دیکھیں تو ان کے گھر روٹی پوری نہیں ہوتے، وہ باہر اپنا جو لائف سٹائل رکھتے ہیں وہ کوئی بہت بڑے بادشاہوں کی طرح رکھتے ہیں، یا وہ جو اپنے دوستوں کے اندر جو پیسہ برباد کرتے ہیں تو وہ اتنا زیادہ کر دیتے ہیں کہ اس کے پاس بیک اپ کے لیے کچھ بچتا ہی نہیں ہے۔ اور پھر اب حدیث نے یہ بات کی نا، اپنے اہل و عیال پہ لگانے سے برکتیں ہیں۔ اور کبھی نوٹ کریں کہ جو لوگ اپنے اہل و عیال پہ لگاتے ہیں، اپنے بیوی بچوں پہ لگاتے ہیں، اور خصوصاً اپنے ماں باپ پہ لگاتے ہیں، تو ان کے پیسے میں برکت آتی ہے اور اس کی وجہ سے ان کا پیسہ کئی گنا زیادہ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ہم دنیا کی چیزیں خریدنے پہ بہت سارے پیسے لگا دیتے ہیں، مثال کے طور پر بھئی اپنے سہولتوں کے لیے، آسانیوں کے لیے، آسائشات کے لیے، لیکن ہم اپنے بچوں کو یہ نہیں سکھاتے بھئی پیسے کو کہاں پہ لگانا ہے، کہ اگر اس نے پیسے کا اگر ایک مخصوص جو انسان کی زکوٰۃ واجب ہے اور جو زکوٰۃ بنتی ہے تب وہاں پہ بھی لگانا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ایک بندے کو پیسہ کمانا تو سیکھ لیا اور وہ اپنی زمینوں کے اوپر بہت ساری جائیداد کے اوپر زرعی رقبہ ہے، اس کا ایگریکلچر اس کی زمین ہے، اور وہ بہت ساری جگہ کے اوپر کچھ نہ کچھ سبزیاں ہیں کچھ اگا دیتا ہے، یا کچھ اور اجناس وغیرہ اگا دیتا ہے کچھ بھی۔ اب وہاں سے پیسہ تو آنا چاہیے، بظاہر تو دکھنے میں یہ آ رہا ہے، لیکن جب انہیں یہ نہیں سکھایا کہ دین تو کہتا ہے کہ جی اپنے پہلے عشر نکالیں، زکوٰۃ اور خیرات نکالیں، تو اس کی برکت سے ہی آپ کی زمین کا جو اجناس کا لیول ہے، یہ جو آپ کی پیداوار ہے وہ زیادہ ہوگی۔ جب ہم نہیں سکھاتے تو پھر ہوتا یہ ہے کہ جن لوگوں نے اب عشر نہیں دیا ہوتا، صدقے خیرات نہیں کیے ہوئے ہوتے، اللہ کے راستے میں مال کو نہیں لگایا ہوا ہوتا، تو پھر ان کی زمینیں کسی نہ کسی ایسی بیماری کا شکار ہو جاتی ہیں کہ اس کے بعد وہ پورے کی پوری زمین سے جو پیسہ آنا تھا وہ آنے کے بجائے وہ لاس میں چلے جاتے ہیں، اور اس کے بعد اس کے گھر پہ فاقے تک کی نوبتیں آ جاتی ہیں۔ تو آپ اپنے بچے کو یہ کیوں سکھاتے ہیں کہ پیسہ کیسے کمانا؟ آپ یہ کیوں نہیں سکھاتے ہیں کہ پیسہ کما تو آپ جیسے بھی لیں گے، آپ نے اس کو لگانا اور بچانا کیسے ہے، اور دین کے اصول و طریقوں کے مطابق لگانا اور بچانا ہے۔ آپ کے پاس جب دین کے مطابق پیسے لگائیں گے تو پھر پیسہ آپ کا تھوڑا ہو کے بھی زیادہ رہے گا۔ مثلا میرے نبی کی ایک حدیث ہے کہ ایک رزق وہ ہے جو دیکھنے میں زیادہ دکھے گا لیکن وہ تو کم ہی رہے گا، اور ایک رزق وہ ہے جو دیکھنے میں کم دکھے گا لیکن وہ تو زیادہ ہی رہے گا، اور زیادہ دکھے گا وہ تو کم ہی رہے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو زیادہ دکھے گا وہ والا ہوگا جو دنیاوی مال خسوٹ سے حاصل کیا وہ ہوگا، جو دنیاوی اپنا چور ڈکیتی سے حاصل کیا ہوگا، جو دنیاوی جھوٹ بیانی سے حاصل کیا وہ ہوگا، وہ بظاہر زیادہ دکھ رہا ہوگا لیکن وہ تو کم ہی رہے گا، کیونکہ اس میں برکت نہیں ہوگی، اور اس میں برکت نہیں ہوگی اس کی وجہ سے اس کے کو جب بھی پیسہ چاہیے ہوگا تو اس کو مانگنے کی نوبت آئے گی۔ اور جب کہ اس کے برعکس جو رزق بظاہر کم دکھ رہا ہوگا وہ زیادہ ہی رہے گا۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ بے شک ایک بندہ تھوڑا سے اپنے رزق کماتا ہے، اچھے ٹائم اچھا اس کا گھر کا نظام چلتا ہے، لیکن وہ جو بھی چیز خریدتا ہے یا کچھ بھی کام کرتا ہے تو اس کے اس پیسے میں سے پیسہ بچ جاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے پیسے میں برکت اتنی تھی۔ آپ کبھی نوٹ کرنا، اگر آپ چاہتے ہیں نا یہ سمجھنا کہ آپ کے رزق میں یا آپ کے پیسے میں برکت ہے یا بے برکت ہے، اس کا طریقہ کار میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے، اگر کوئی کسی جگہ پہ آپ نے کوئی مکان بنانا، کوئی دکان بنانی، کوئی اور پروجیکٹ شروع کرنا، کچھ بھی کرنا، اگر تو وہ شروع کر کے اینڈ کر کے اور آپ کے پاس پیسہ پھر بھی بچ جائے تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کے رزق میں برکت ہے اور پیسہ بچ گیا۔ اور اگر آپ اربوں پتی ہوں بے شک کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر آپ نے کوئی دکان بنانا، مکان بنانا، کچھ اور ایسا کام کرنا، لیکن جب وہ آپ کرنے لگتے ہیں تو آپ کو کسی دوسرے سے، جیسے آپ کے پاس 10 ارب ہے، آپ کو نے اسٹیمیٹ کریے میرا کام 10 ارب میں ہو جائے گا، لیکن اتفاق سے وہ پیسہ کم ہو رہا ہے تو آپ کسی اور سے مانگنے کی نوبت آ جاتی ہے۔ جب آپ کو کسی اور سے مانگنے کی نوبت آ جاتی ہے اس کا مطلب آپ کے پیسے میں بے برکتی ہے۔
کیونکہ برکت والا پیسہ وہ ہوتا ہے جو دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانے کے لیے مجبور نہیں کرتا، اور بے برکتی والا پیسہ وہ ہوتا ہے جو دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانے پہ مجبور کر دیتے ہیں۔ بظاہر زیادہ دکھ رہا ہوگا لیکن زیادہ نہیں ہے، اور وہ جو کم دکھ رہا تھا تو وہ زیادہ ہی ہے، کیونکہ اس کے اندر کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی نوبت نہیں آئی۔ بالکل اسی طرح سے جب آپ اپنی اولاد کو پیسہ کہاں پہ کتنا اور کیسے لگانا اور بچانا ہے تو یہ چیز زیادہ افیکٹو ہوگی، پھر آپ کی اولاد آپ کے پیسے کو یاشی پہ نہیں لگائے گی، پھر آپ کی اولاد آپ نے پیسے کو ایسے دنیاوی ایسی آسائشات دنیاوی ایسی گندگیوں پہ اور مزے پہ اور نشے پہ نہیں لگائے گی، پھر آپ کی اولاد اس پیسے کو جتنا بھی کما رہی ہوگی تو دنیاوی کسی نقصان کے لیے نہیں لگائے گی، پھر آپ کی اولاد جہاں پر جیسے بھی پیسے لگائے گی تو اس میں سے کچھ نہ کچھ بچا لے گی، اور وہ جو پیسے کا بچ جانا ہوتا ہے وہی اصل برکتیں ہوتی ہیں کہ اس نے ایک کام کو کیا، وہ پائے تکمیل تک پہنچایا، اور اس کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے باوجود بھی پیسہ بچ جاتا ہے۔ ہمارے یہاں لوگ اربوں پتی بننے کے باوجود شعور کوئی نہیں ہوتا پیسہ کہاں پہ لگانا ہے، پیسے کا کما لیتے ہیں، جس طرح سے پیسہ آیا تو اس طرح سے چلا جاتا ہے۔ ایک بہت بڑا افسر ہے، پولیس آفیسر ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے وہ ایک مثال کے طور پہ، یا کوئی اور کاروباری ہو سکتا ہے، جھوٹ مکھوٹ سے یا رشوت سے یا کسی اور چیز سے پیسے کو حاصل کر لیا، اس کے بعد وہ پیسہ یاشی پہ لگتے یا نشے پہ لگتے نسلوں کو تباہ کر دیتے ہیں۔ اور اس کے برعکس وہ بندہ تھا کہ جس نے پیسہ کمایا تھوڑا ہے، اسے بہت کم، لیکن اس کے پیسے میں برکت آتے ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ سینکڑوں سے ہزاروں سے لاکھوں سے کروڑوں میں پھر اربوں میں پہنچ جاتا ہے۔ اس کی ایک عام مثال میں آپ کو دے دیتا ہوں، وہ یہ کہ حضرت موسیٰ ایک اللہ والے تھے، تو وہاں پہ حضرت موسیٰ گزر ہوا تو انہوں نے کہا حضرت موسیٰ سے کہ اللہ کی ذات سے پوچھ کے بتاؤ کہ میرے نصیب میں کتنا رزق ہے۔ حضرت موسیٰ نے پوچھ لیا، تو پوچھنے کے بعد انہوں نے بتایا جی کہ آپ کے نصیب میں صرف 2 روٹی ہیں۔ اس نے کہا اچھا، پھر اللہ کی ذات سے یہ بھی پوچھ لو کہ کیا وہ 2 روٹیاں مجھے اکٹھے مل سکتی ہیں؟ تو اللہ کی ذات سے پوچھا تو اللہ کی ذات نے کہہ دی ٹھیک ہے، اس کو 2 روٹیاں دے دے، اکٹھی لینا چاہتا تو اس کو 2 روٹی اکٹھی دے دی گئی۔ اب 2 روٹیاں دینے کے بعد حضرت موسیٰ کی ذات وہاں سے چل پڑے، اس گمان سے کہ یہ کب تک کھائے گا، کب تک زندہ رہے گا، شام کل پرسوں 2 4 دن 5 دن 10 دن، ایک حد ہوتی ہے نا ہر چیز کی۔ اس کے بعد کئی سالوں کے بعد اس کا ایک بستی سے گزر ہوا، اسی سیم بستی سے، وہ دیکھتا ہے کہ ایک جگہ پہ بہت بڑا لنگر چل رہا ہے، روٹی کی روٹی ہے وہاں پہ کھلوائی جا رہی ہے۔ وہ حیران بھی لنگر کس کے ہے، اس کو بتایا جاتا ہے کہ فلاں بابا جی کا لنگر ہوگا، تو وہ فلاں بابا جی تو فلاں نام سے وہ تو کب کا فوت ہو چکا ہوگا، وہ پہنچتے اس بابا جی تک پہنچ جاتے ہیں، اور وہ بابا جی کو دیکھ کے اپنی آنکھوں سے حیران ہو جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی آپ کے پاس صرف 2 روٹیاں تھیں، اللہ کی ذات نے تو خود کہا تھا کہ صرف 2 روٹیاں اس کے نصیب میں، تو اس کے بعد میرے مطابق تو آپ نے ہفتہ 10 دن جی لینا تھا زیادہ سے زیادہ، یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ اب تک کیسے زندہ ہیں؟ انہوں نے اپنا معجزہ سنا، اس نے کہا جی میرے پاس 2 روٹیاں آئی تھیں، میں نے ایک اپنے لیے رکھ لی تھی، ایک اللہ کی ذات میں لگا دی تھی، اللہ نے اس کو ڈبل کر دی، پھر میرے پاس 4 ہوئی تو 2 میں نے خود کھا لی، 2 اللہ کی ذات کو دے دی، اللہ کے راستے میں دے دی، تو وہ 2 کی 4 4 کی 8 8 کی 16 اس طرح سے رزق بڑھتا گیا، اور اس طرح سے زیادہ ہوتے آج میرے پاس جو ہے نا کہ یہ پورا کا پورا گاؤں روٹی کھا کے جاتا ہے، میرے پاس رزق کی کمی نہیں ہوتی۔ اس کا ایک اور لائف کا آپ ایکسپیرینس کبھی دیکھیں کہ اگر آپ کبھی اپنے والدین کے لیے نا کچھ لے کے جائیں، فروٹ وغیرہ کچھ، اور 2 3 دن نا آپ آبزرو کریں، آبزرو کرنے کے بعد آپ کو یقین ہوگا کہ یار آپ کو نا کہیں سے نہ کوئی ایسی اماؤنٹ بچ گئی ہے، کوئی ایسے 10 20 ہزار 30 ہزار 50 ہزار لاکھ، کوئی نہ کوئی ایسی اماؤنٹ یا کئی لاکھ، کوئی نہ کوئی ایسی اماؤنٹ آپ کو بچ گئی ہے جو کہ آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی۔ تو کیوں ہوتا ہے ایسا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دین کے مطابق پیسہ لگایا جا رہا ہے، اگر وہ اس سے ہٹ کے عیاشی پہ لگایا جاتا تو پھر ایسا نہ ہوتا۔ اسی طرح سے جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عورتوں کا حق مار کے رکھتے ہیں، جبکہ سب سے پہلا سوال اپنے اہل و عیال کے اوپر پیسہ لگانے کا ہے، اسی لیے اپنے بیوی بچوں کو خوشحال رکھنا یہ ایک لازمی فیکٹر ہے۔ اب جو لوگ اپنے بیوی بچوں کو خوشحال رکھتے ہیں اور بہت سارا پیسہ اپنے بیوی بچوں کے اوپر لگا دیتے ہیں، کہ مثال عیاشی کی جملے میں بھی بن جانا کہ بہت زیادہ بھی نہیں لگانا، یعنی ایک میانہ روی سے، ٹھیک ہے، تو جو اپنے اولاد کو بدحال نہیں رکھتے، اپنی وائف کو بدحال نہیں رکھتے، اپنے اہل و عیال کے اوپر پیسے لگاتے ہیں، ماں باپ کے اوپر پیسے لگاتے ہیں، تو وہ کبھی اتفاق کریں، کبھی نوٹ کریں کہ جس دن وہ گھر کے لیے کچھ لے کے جائیں گے تو ان کو کہیں سے نہ کہیں سے ایسی کوئی نہ کوئی ایک مخصوص اماؤنٹ اس کو بچت ہو جائے گی جو اس کے فہم و گمان میں بھی نہ ہو۔ بالکل اسی طرح سے آپ اپنی لائف میں آبزرو کر کے دیکھیں۔ تو اسی لیے ان سارے کی ساری باتیں کرنے کا مقصد کیا تھا، وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی اولاد کو پیسہ لگانا نہیں سکھانا، بلکہ آپ نے اپنی اولاد کو پیسہ بچانا سکھانا ہے، آپ نے اپنی اولاد کو پیسہ کمانا نہیں سکھانا، بلکہ پیسہ لگانا اور بچانا سکھانا ہے۔
کہ آپ کی اولاد کہاں پہ کتنا پیسہ لگائے، کتنا پیسہ آپ کی اولاد بچائے، کس طرح سے دین کو اور شرعی تقاضوں کو پورا کرے، کس طرح سے اپنے دنیاوی معاملات کو پورا کرے، تو پھر وہ چیز ایسی اتھینٹک چیز ہے جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس سے آپ کی اولاد کبھی بھی پریشان نہیں ہوگی، کبھی ناکام نہیں ہوگی، کبھی بدحال نہیں ہوگی، کبھی بربادی کی طرف نہیں جائے گی اور ہمیشہ خوش رہے گی، اچھا رہے گی۔ لیکن جو لوگ اپنے اولاد کو بے تکا پیسہ اپنے ہاتھ میں دے کے عیاشی کرواتے ہیں، یا جو لوگ بے تکا پیسہ اپنی اولاد سے کمانے کی توقعات رکھ کے ان کو طریقے سکھاتے ہیں پیسہ کمانے کے، تو خدا رہا اس کی 2 گھنٹے اگر پیسہ کمانے کے طریقے بتائے ہیں تو 10 منٹ پیسہ بچانے اور لگانے کے طریقے بھی بتایا کریں۔ سیونگ آف منی از دا میجر اینڈ دا موسٹ امپارٹنٹ فیکٹر فار سروائیو یور لائف۔ اگر آپ لوگ اپنے اولاد کو پیسے کی لگانا اور سیونگ کرنا اور اس کو بیک اپ پہ رکھنا یہ سب چیزیں سکھا دیتے ہیں تو آپ کی اولاد بہت اچھے سروائیو کر سکتی ہیں، پھر اس میں کمیاں اور کوتاہیاں نہیں پیدا ہوں گی۔ مجھے امید ہے کہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، اپنی اولاد کی بہتری کے لیے آپ اتنا سے تو کر سکتے ہیں تو انہیں سکھائیں اور سمجھائیں کہ بیٹا ہر چیز ایک طریقے سے اچھی لگتی ہے، میانہ روی دین میں ہے، آپ نے حد سے زیادہ کسی پہ نہیں لگانا ہوتا، حد سے کم بھی کسی پہ لگانا ہوتا، میانہ روی سے چلنا ہوتا ہے اور اس طریقے سے آپ آہستہ آہستہ کر کے مثال کے طور پہ چلائیں۔ میں تو یہاں تک سمجھتا ہوں کہ ایک بچے کو بھی اگر آپ نے پیسے دینے ہیں تو اس کو کہیں بھی بیٹا 10 روپے لے، وہ بار بار ضد کرے تو اس کو سکھائیں اور سمجھائیں بھائی بیٹا ایک دن میں 10 روپے کافی رہتے ہیں، اس سے زیادہ نہ لیں، اور اس کو 10 بنتے تو اس کو دے، اس کا حق ہے، تاکہ اس سے یہ چیز سیکھے کہ جی واقعی ہی ایک مثال کے طور پہ ہر زندگی کی ہر چیز کو میں نے اپنے بیلنس اور ترتیب سے لے کے چلنی ہے۔ بچے کو اس چیز کا ریئلائز ہونا چاہیے بھائی اگر ایک دن کے اندر 10 روپے لگائے جاتے ہیں تو بس یہ سفیشینٹ ہے۔ اب اگر آپ 10 وہ روتا ہے آپ اس کو 20 کر دیتے ہیں، وہ روتا ہے آپ اس کو 40 کر دیتے ہیں، وہ روتا ہے اس کو 80 کر دیتے ہیں، وہ روتا ہے 500 کر دیتے ہیں، بھائی بچے کا رونا ختم نہیں ہوتا۔ پھر اگر بہت زیادہ کر دیا تو پھر وہ عیاشی پہ چلا جائے گا، پھر وہ جو بچپن میں فکسیشن ہو جائے گی نا، سگمنڈ فرائڈ نے کہا تھا کہ جو چیز بچپن کے اندر فکسیشن ہو جاتی ہے تو پھر وہ ساری زندگی فکسیشن رہتی ہے، پھر وہ بڑا ہو کے بھی عیاشی کرے گا۔ اس لیے وہ لوگ زیادہ تر عیاشی کرتے ہیں جس کو بچپن کے اندر بیلنس طریقے سے نہیں چلایا جاتا، جن کو حد سے زیادہ عیاشی کرائی جاتی ہے، پھر وہ عیاش پرست بن جاتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گئی ہوگی، اس لیے آپ لوگ اپنی اولاد کی بہتری کے لیے انہیں پیسہ کمانا نہیں بلکہ انہیں پیسہ لگانا اور بچانا سکھائیں گے تو آپ کی اولاد بہتری کے راستے پہ چلے گی اور پھر کسی کا دل نہیں دکھے گا، کسی کی دل آزاری نہیں ہوگی، کسی کا نقصان نہیں ہوگا۔ مجھے امید ہے یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو آپ لوگ اپنے دوستوں میں شیئر کریں، ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ بر وقت آپ لوگوں تک ہمارے تمام ویڈیو موصول ہو۔ اپنا خیال رکھیے گا، اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔